अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु लिअहलिहा। जिंदगी में कुछ छोटी छोटी चीजें, मोती, टोटके, बात ऐसे होते हैं जिनकी बजाय कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन वो जिंदगी पे असर रखते हैं, वो नस्लों पे असर रखते हैं, वो दुआओं को बदल देते हैं, वो तकदीरों को बदल देते हैं, वो अर्श पे लिखे लोहे महफूज के कलम को अल्लाह के खजानों से मिटवा के हमारी दुआओं के मुताबिक लिखवा देते हैं। कुछ छोटी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी नजरों में छोटी हैं, लेकिन अर्शों में उनकी बड़ी अजमत, बड़ा वकार है, बहुत ज्यादा। ये जो बेजबान मखलूक है, कीड़े मकोड़े रहते हैं, बेजबान मखलूक कीड़े मकोड़े रहते हैं, इनकी दुआओं में बड़ी तासीर है, इनकी दुआओं में बड़ी ताकत है। एक दरवेश थे, फरमाने लगे कि मैं परेशान था, एकदम दिल में हौल उठा, मैं चल पड़ा। और क्यों चल पड़ा? रात को मैंने ख्वाब देखा कि एक जवान है और जहन्नम की आग में जल रहा है। मैंने पूछा क्या? कहा बस मेरी गलतियां। कहा तेरा कोई वारिस नहीं जो तुझे दुआ करे, इस्तिग़फ़ार करे, तुझे कोई अमाल का हदिया करे? कहा मां है, उसने दूसरी शादी कर ली, मुझे भूल गए। मैंने उसकी वालिदा का नाम, पता वगैरह पूछा, चल पड़ा। उसके घर गया तो कहा उसकी मां अपने शौहर के साथ समंदर पे नहाने गई है। मैं उसकी तरफ चल पड़ा तो दूर से खड़े होकर मैंने आवाज दी, तेरा फला बेटा है, उसका ये नाम है, उसकी ये कैफियत है। कहा हाँ है। कहा वो जहन्नम की आग में है, उसके लिए कोई सदका, उसके लिए कोई खैरात, उसके लिए कोई दुआ, कोई अमाल, कोई तस्बीहात उसके लिए। मैं पता नहीं किस कैफियत में थी, अल्लाह की बंदी, पानी का चुल्लू भर के ऐसे फेंक दिया। कहा जा, मैंने उसके लिए सदका कर दिया। दरवेश कहते हैं मुझे हैरत हुई कि मैं इतना जल्द अपनी नस्लों को भूल जाती हैं, इतना जल्द अपनी औलादों को भूल जाती हैं। मैं चुप करके वापस आ गया। रात को ख्वाब में देखा तो उस जवान को देखा तो बड़ी आलीशान जिंदगी, लाजवाब जिंदगी, आलीशान कमाल। मैंने पूछा और वो मुझे कहने लगा अल्लाह तेरा जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुझे जज़ाए, तेरा हदिया मिल गया। कौन सा हदिया? कहने लगा मेरा वो हदिया नहीं था कि जो पानी वाला। वो क्या? कहा जिस वक्त मेरी माँ ने पानी का चुल्लू भर के फेंका, एक कीड़ा प्यासा था, उसके मुंह में पानी गया, उसकी प्यास बुझी, उसने दुआ की मेरी बख्शिश। अमल छोटा है, बाजार तो नजर नहीं आता, बाजार नजर नहीं आता, पर उस छोटे अमल के अंदर बड़ी तासीर है और बड़ी ताकत है। वो नस्लों के फैसले, वो बख्शिश के फैसले, वो अताओं के फैसले करवा देता है, वो रहमत के फैसले करवा देता है। छोटा अमल, छोटा अमल। आज शक्कर का एक अमल है, गुड़ शक्कर का अमल हर साल होता है, हर साल। मेरे घर के ना चौंकी ने हमें हर साल अपना घर की सफाइयां करती हैं, उसमें मिट्टी जर्रे होते हैं, मरी हुई चोटियों का कब्रिस्तान भी बाहर निकालते हैं। आप गौर करेंगे जरा, मैं बचपन से बैठ के इनको देखता था। तो मैंने बेटे से कहा मैंने इनके घर के साथ ना थोड़ी सी शक्कर रख दे और कहे कि हमें बड़ा घर अल्लाह से दिलवा दे। अच्छा, वो देखते थोड़ी शक्कर होती, वो शक्कर अपने पास ले जाते। ये अमल होता रहा, ये अमल होता रहा, लेकिन सिर्फ अमल नहीं हुआ, फिर फैसला भी हो गया। दुआएं करती हैं। सूरत नमल चौंटी कुरान पाक में है, हटो बचो, कुरान में आया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है, सुलेमान अलैहिस्सलाम हंस पड़े, ये अल्फाज कुरान में है कि हटो बचो कर रही है। एक चूंटी ने अपने लश्कर का फिक्र किया, अल्लाह ने उसको कुरान की आयत बना दिया। अल्लाह के यहां किसी का एहसास करना, किसी का एहसास करना, किसी को नफा पहुंचाना, किसी को नुकसान से हटाना इतना कीमती है, इतना कीमती है कि एक चूंटी ने सिर्फ एहसास किया, अल्लाह ने उसको कुरान पाक की आयत बना दी और कुरान पाक में नाजिल कर दी।
چھوٹے عمل ہوتے ہیں، چھوٹے عمل۔ انارکلی تھانے کے ایک ایس ایچ او تھے، تو ہر منگل کے دن ہم ایک جگہ بیٹھتے تھے، اہل فکر و نظر، میں بھی طالب علم بیٹھ جاتا تھا منگل کے دن، پرانی بات ہے۔ مجھ سے کہنے لگے کہ یہاں ایک فالودے والا ہے انارکلی میں، اس کے مقابلے میں کئی لوگوں نے فالودے کی دکانیں کھولی، اور فالودہ کہتے ہیں اسی کا بکتا ہے، اور لوگ اسی میں لیتے ہیں، چاہے سخت سردی ہو اور برف پڑ رہی ہو، اس کی دکان پہ گاہک نظر آئے گا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، اس کے مالک سے، وہ اس وقت زندہ تھے، یہ مجھے اس انارکلی تھانے کے ایس ایچ او نے یہ بات بتائی، انہوں نے پوچھا کہ میں نے پوچھا یہ اتنا عروج، اتنا کمال، یہ اتنا کس لیے ہے؟ کہنے لگے یہ سب کچھ ایسے ہے کہ کسی نے مجھے بتایا، میں صبح کی سیر کرنے جاتا ہوں راوی کے کنارے، میں تھیلا ہاتھ میں رکھ لیتا ہوں، شکر بھی ہوتی ہے، چاول بھی ہوتے ہیں اس میں، چیزیں بھی، وہ شکر چاول وہ چیزیں اٹھا کے میں بلوں میں ڈالتا جاتا ہوں، کیڑوں مکوڑوں کے بلوں پہ، وہ دعائیں کرتے ہیں، ادھر بلوں پہ شکر کی لائن لگتی ہے، ادھر میری دکان پہ لائن لگ جاتا ہے۔ عمل تو چھوٹے ہوتے ہیں، آج جو عمل آپ کرنے لگے ہیں، شکر کا ہر سال ہوتا ہے، آپ جیسے مخلص دیوانے انتظار کرتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، پریاشوں سے فیض دلواتے ہیں، چونٹیاں کیڑے مکوڑے ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعائیں مانگتے ہیں، مولا اس نے میرا گھر آباد کیا تو اس کا گھر آباد کر دے، اس نے میرے گھر آباد کیا تو اس کا گھر آباد کر دے، اس نے مجھے کھلایا تو اس کو کھلاتا پلاتا جا اور پہناتا جا۔ یہ دعائیں بڑا کام کرتی ہیں، ان دعاؤں میں بڑی تاثیر ہے، ان دعاؤں میں بڑا کمال ہے۔ چھوٹے چھوٹے عمل ہوتے ہیں جن کو بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے، بعض اوقات انسان کر کے بھول جاتا ہے، لیکن وہ چھوٹے عمل زندگی کو سنوار جاتے ہیں، نظام کو سنوار جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں، برکتوں کے دروازے کھلوا جاتے ہیں۔ بے زبانوں کا خیال کرنا، بے زبانوں کا خیال کرنا، ان کی ایک دنیا ہے، کیڑے مکوڑوں کا ایک جہان ہے، ان کا ایک نظام ہے، ان کے ایک فرشتہ ہے کپیکج، ان کا ایک دنیا کائنات ہے۔ یہ ایسے عمل نہیں ہے، ان عمل کے پیچھے تاریخ ہے پوری، ان کے پیچھے اہل بیت اور صحابہ کی زندگی کے عمل ہیں، ان کے پیچھے اولیاء صالحین کی ترتیب ہے، ان کے پیچھے ثبوت ہیں، سندیں ہیں۔ اگر میری ناواقفیت ہے اور مجھے پتہ نہیں ہے تو وہ میرا قصور ہے، وہ میری ناواقفیت ہے، اور وہ مجھے پتہ نہیں تو میرا قصور ہے، میرا قصور ہے۔ عشق والا ہمیشہ عقیدت کی دنیا میں، عشق والا ہمیشہ عشق کی دنیا میں عمل کو لیتا بھی ہے، کرتا بھی ہے، مانگتا بھی ہے اور مانگتا بھی ہے۔ یہ ایک شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے، اس عمل کو کریں گے، اس میں اور شکر ملائیں گے، اس کی 40 پوڑیاں ملائیں گے، اس میں اور جتنی شکر ملا لیں حاصل توفیق، 40 حصے کریں گے، قبرستان میں کہیں صاف جگہ پہ، کہیں بھی گھر میں، کہیں بھی کیڑے مکوڑوں کی بلوں پہ روز ایک پوڑیاں ڈالیں گے، یا جتنے دنوں میں 40 پوڑیاں پوری ہو جائیں، وقفہ ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ یہ زندگی میں مٹھاس کھول دیتی ہے، یہ زندگی میں شیرینی کھول دیتی ہے، یہ زندگی کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے، یہ لمحوں اور سانسوں کی کڑواہٹ ختم کر دیتی ہے۔ یہ وہ عمل ہے، اور اس عمل کی وہ تاثیر ہے، اور اس عمل کا یہ کمال ہے، اس عمل کا یہ کمال ہے۔ میرے پاس اس کے حوالے بھی حوالے ہیں، میرے پاس اس کے واقعات ہی واقعات ہیں، میرے پاس اس کی زندگی کی تاریخ ہے پوری۔ میں نے ساری زندگی کچھ نہیں سیکھا، میں نے یہی سیکھا کہ انسانیت کو نفع دینے کے گر سیکھوں، دعویٰ نہیں کرتا۔ علم میں بھی کمی ہے، عمل تو ہے نہیں، تقوی کا دعویٰ نہیں ہے، خاتمہ دل خیر ہو جائے یہ پتہ نہیں ہے،
پر ساری زندگی ایک چیز کی تلاش کرتا رہا، کہاں انسانیت کی خیر ہو، کہاں مخلوق کا نفع ہو، کہاں مخلوق کا بھلا ہو، پھر بھی اخلاص کا سچا ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ایک دوسرا عمل آج آپ کر رہے ہیں، اپنے ناخن کا۔ پہلی قوموں میں خطا ہو جاتی تھی، جس عضو سے خطا ہوتی تھی اس عضو کو کاٹنا پڑتا تھا، کپڑے پہ جہاں ناپاکی لگ جاتی تھی اس کپڑے کو کاٹنا پڑتا تھا۔ اس امت کے لیے رحمت اور برکت، رحمت للعالمین میرے کملی والے کی، رحمت للعالمین ہے میرے کملی والے کی، میرے کملی والے کی رحمت للعالمین ہے کہ اس حصے کو نہیں کاٹنا پڑتا۔ ناخن کاٹ دیں، ناخن کاٹ کے اس میں عمل کر دیں، جسم کی بلائیں، وبائیں، مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیوں، حالات، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ کتنے لوگوں نے، ملینز کی ملینز لوگوں نے اس عمل کو آزمایا جو ہم نے عمل دیا، ہم نے جو عمل کیا۔ 2024 تک کی میرے پاس یہ رپورٹ ہے 2024 تک کی کہ 25 ملین اس کے ویوز فیس بک پر اور 2.25 ملین یوٹیوب پر، یہ 2025 تک کی ہے۔ دنیا نے اس عمل کو آزمایا۔ ناخن کاٹیں، سامنے رکھیں اور ایک تصویر پڑھیں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون میں تصور کریں میری بیماریاں ختم، مر گئیں، میرے روگ مر گئے، میرے جادو مر گئے، میرے جنات، اثرات، بندشیں، نظر بد، میری جتنی چیزیں سب ختم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، ختم ہو گئیں۔ پھر ان ناخن کو کسی سفید کپڑے یا سفید کاغذ یا کسی ٹشو سفید میں لپیٹ کے، پھر وہ لپیٹے ہوئے کو سامنے رکھ کے پہیں اور اسی کو زمین میں دفن کر دیں۔ بہت لوگوں نے آزمایا۔ جسم سے بیماریاں چنی جاتی ہیں، جسم سے روگ چنے جاتے ہیں، جسم سے تکلیفیں چنی جاتی ہیں اور دکھ ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسے دکھ ختم ہوتے ہیں انگ انگ میں سے، روئے میں سے، بال میں سے۔ آپ اگر آج بال اور ناخن نہیں لائے تو پریشان نہ ہو، انہی ناخنوں کا تصور کر لیں جو ہاتھوں میں پاؤں میں موجود ہیں، انہی کا تصور کر لیں اور یہی ناخن پھر کاٹ کے جب اپنے مقام پہ جائیں عید کے بعد، یہی ناخن کاٹ کے سامنے رکھیں کسی سفید کاغذ میں، کسی سفید کپڑے میں یا کسی سفید ٹشو میں، اور اول آخر درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح پڑھنا ہے، بسم اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا، ایک تسبیح اور اس تصور کے ساتھ کہ میری تمام بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، جادو، جنات، اثرات، بندشیں، سفلی چیزیں، کالی چیزیں، سب ختم، انا للہ ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ طاقتور عمل ہے۔ ناخن جسم کا حصہ ہے، اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کبھی ناخن کاٹ کے پھینکا نہ کریں، ایک بال نہ پھینکا کریں، ایک ناخن نہ پھینکا کریں، دفن کیا کریں۔ جنات ناخن اٹھاتے ہیں، دفن کیے ہوئے نہیں اٹھا سکتے، ان پہ جادو کرتے ہیں۔ میرا 40 سالہ تجربہ ہے اور یہ صرف میرا تجربہ نہیں ہے، میرے پاس مستند کتابوں کے ثبوت ہیں۔ میری کوشش ہے کہ میں ہر عمل کا ثبوت پیش کروں، پھر بھی دعویٰ نہیں، اپنی لا علمی کا اظہار ہے، اعتراف ہے۔ اسی طرح بال ہے، میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں پہ بھی جادو ہوا تھا جب دشمنوں نے جادو کیا تھا، اس وقت بال بھی تھے اور ان پہ جادو ہوا تھا، اور اللہ پاک نے خصوصی اپنے حبیب کا تحفظ فرمایا اور معوذتین قل اعوذ برب الفلق اور ناس نازل ہوئی، خصوصی علاج نازل ہوا، خصوصی علاج نازل ہوا، خصوصی۔ یہ عمل ہے، ہاں رواج میں چلے گئے، انفرادی لوگوں نے کیے، عمومی زندگی میں یہ عمل چلے گئے، انفرادی طور پہ کیے، کسی درویش نے کروا دیے، کسی مخلص نے کروا دیے، کسی بندے نے خود انفرادی کر لیے۔ اجتماعی آواز اور اجتماعی نظام، اس کی سعادت اللہ نے عبقری کو دی ہے۔ پوری امت میں اجتماعی آواز اور اجتماعی نظام، یہ تو وہ عمل ہے جو چھپائے جاتے ہیں، یہ تو وہ عمل ہے جو بتائے نہیں جاتے، یا پھر اپنے خاصان خاص کو، بیٹے کو، خلیفہ کو، کسی
زندگی بھر خدمت کرنے والے خادم کو ساری عمر کی خدمت کے بعد یہ عطا کیے جاتے ہیں. عموماً تو یہ چیزیں عام نہیں کی جاتی. یہ سعادت اللہ پاک نے ابکری کو دی ہے، تسبیح خانی کو دی ہے کہ اس سعادت کو عام کیا جائے. سنا ہے در یار پہ بڑی دھوم ہے، وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. آپ عاشق بیٹھے ہیں. بال کا عمل یا معنی وہ پڑھیں گے. اگر ناخن اور بال جمع ہے جدا نہ کریں، ایک دائیں ہاتھ میں پکڑ کے اس کو بیٹھیں گے تو اسی پہ انا للہ پڑھ لیں گے. بالوں کا ناخن کی نیت کریں گے اور پھر اسی کو ہاتھ میں لے کے بالوں کا عمل یا معنی وہ پڑھیں گے. ان بالوں کے اوپر ادریس کے پاس ایک بندہ آیا کہ چہرہ سارا بھرا ہوا ہے دانوں سے، بال گر رہے ہیں، دماغ خالی ہے، جسم کمزور ہے، طبیعت ہر وقت بیماریاں، گھر میں تکلیف ہیں. آپ نے اپنی کشفی نظر سے دیکھا اور کشفی نظر سے دیکھ کے فرمانے لگے اس کے ایک ایک بال اس کے ساتھ گھنگرو بدے ہوئے ہیں اور جنات ان گھنگروں سے جھول رہے ہیں، ناچ رہے ہیں. اس کے ایک ایک بال کے ساتھ گھنگرو بندے ہیں اور شیطانی کالی چیزیں ان بالوں کے ساتھ جھول رہی ہیں. وہ نظر تھی. اس نظر کے بارے میں شک کیوں کیا؟ خون کا قطرہ، پخانے کا قطرہ، پیشاب کا قطرہ لے کے وہ مائکروسکوپ خوردبین کہتی ہے یہ ہے، رپورٹ میں یہ ہے، تو کہتے ہیں لاجواب ہے. اس میں تو شک نہیں کیا. انگریز کی مشین پہ شک نہیں کیا. روحانیت کی مشین پہ کیسے شک کرتا ہے؟ تو روحانیت کا نظام اس پہ شک کرتا ہے. سوچنے کی بات ہے. اسے گھنگرو کیسے بندہ ہوا ہوتا ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ ہمیں تو بال نظر آتے ہیں، تو مجھے تو خون کا قطرہ نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں اس خون کے قطرے میں آر بی سیز بھی ہیں، سرخ ذرات بھی ہیں، سفید ذرات بھی ہیں، پلازما بھی ہے. اس خون کے قطرے میں ڈینگی کے جراثیم بھی ہیں، اس خون کے قطرے میں کورونا کے جراثیم بھی ہیں، ان خون کے قطرے میں ٹائیفائڈ بھی ہے، اس خون کے قطرے میں ملیریا بھی ہے. خون یہ کیا ہے؟ کیوں کہانیاں چلائی ہوئی ہیں تم نے؟ او بھائی کیا کیا ہوا؟ لوگوں کو پاگل بنایا ہوا، ڈب ڈبی پہ نچا رہے ہو. یہ خون کے قطرے میں یہ ہے؟ عقل کرو، ہمیں پاگل بناتے ہو. وہاں تو کوئی نہیں کہتا، وہاں تو کوئی نہیں کہتا. اچھا ہاں ٹھیک ہے، رپورٹ لاجواب، یہ خطرناک آئی ہے. انہیں کا رپورٹ اوکے ہے، چلو الحمدللہ. انہیں کا رپورٹ میں کمی بیشی آئی ہے، علاج کرنا پڑے گا. اس کا تو جا کے گریبان نہیں پکڑا، یا اس سے جا کے بحث نہیں کی، یا اس کے بارے میں پریس کانفرنس تو نہیں کی. ہاں ہمارا قصور نہیں ہے. پہلے دن سے روح کی دنیا کا سبق ہی نہیں ملا کہ بیٹا بڑا ہو کے کیا بنے گا. پہلے دن سے روح کی دنیا کا سبق ہی نہیں ملا. پہلے دن سے پوچھا کہ بڑا ہو کے کیا بنے گا، اس نے میں یہ بنوں گا، یہ بنوں گا. یہ بننا کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کوئی جرم ہے. لیکن روح کی دنیا کا انسان بننا پہلے ہے. بچہ جب شرارت کر رہا ہو اسے یہ نہیں کہتے آدمی بن. بندہ تنگ کر رہا اسے یہ نہیں کہتے آدمی، کہتے انسان بن. آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے، کوئی کنکر ہے. خون کے قطرے کے اندر ایک دنیا ہے، تو بالوں کے ایک ایک بال کے اندر بھی ایک دنیا ہے، ایک نظام ہے. جیسے خون کے قطرے کو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس طرح بال کی دنیا کو، ناخن کی دنیا کو، شکر کی دنیا کو میری آنکھ نہیں دیکھ سکتی. یہ چہرے والی آنکھ ہے، وہ دل والی آنکھ دیکھتی ہے. جیسے چہرے کی آنکھ خون کے قطرے کو، پخانے کے ٹکڑے کو نہیں دیکھتی، پیشاب کے قطرے کو نہیں دیکھتی، بلغم کو ٹیسٹ کرتے ہیں تھوک کو نہیں دیکھ سکتی. وہ ایک اور آنکھ ہوتی ہے جس کو ہم خوردبین کی یا مائکروسکوپ وہ آنکھ کہتے ہیں، وہ دیکھتی ہے. اس طرح یہ ایک دنیا ہے، ایک جہان ہے روحانیت کا. اس کو یہ آنکھ کبھی نہیں دیکھ سکتی. یہ آنکھ وہ دیکھتی ہے کہ یہ بال ہے، یہ آنکھ دیکھتی ہے شکر ہے، آنکھ دیکھتی ہے ناخن ہے، بس ٹھیک ہے. ناخن جسم سے علیحدہ کر کے پھینک دو، بال علیحدہ کرے پھینک دو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ تو پھر خون کے قطرے سے کیا ہوتا ہے؟ وہاں ایک یقین کی دنیا ہے، یہاں بھی یقین کی دنیا ہے. وہاں اعتقاد کی دنیا ہے، یہاں بھی اعتقاد کی دنیا ہے. یہ اعتقاد اور یقین یہ منزلوں پہ پروازیں کراتا ہے، یہ طے کرواتا ہے.
یہ کہتا ہے میں تو منزل پہ پہنچ جاؤں گا، میں یقین کے ساتھ چلوں گا، اور انسان منزل پہ پہنچ جاتا ہے۔ تسبیحانہ وہ راز ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتا ہے انسانیت کے لیے، دکھیاروں اور غم کے ماروں کے لیے، بغیر کسی فرق اور تفریق نسل، رنگ کے، مذہب کے، فرقے کے، انسانیت کے لیے کہ جہاں انسانیت کے روگ، انسانیت کے غم، انسانیت کے دکھ دل جائیں اور انسانیت کو راحت مل جائے۔ ایک کوشش ہے، 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، 100 خامیاں ہیں، اور ایک کوشش ہے۔ کامل ذات انبیاء اور رب کی ہے، ہم اپنے کامل ہونے کا کیسے اعتراف کریں یا نعرہ لگا نہیں کر سکتے۔ آج یہ 3 عمل ہیں، طاق رات ہے، ہر طاق رات میں عمل ہے، ہر طاق رات میں ایک رات میں لوٹ دیا جائے گا برکتی۔ کون سی رات ہے؟ 27 کی رات کو ایک خزری تعویذ کی قرآن اندازی ہوگی، جو میرے مرشد کو، ان کے بڑوں کو، پھر ان کے بڑوں کو، پھر ان کے بڑوں کو خضر علیہ السلام سے ملا، اور وہ مجھے ملا، اور وہ میں خاص ساتھ میں بیٹھ کے لکھتا ہوں۔ جتنے لکھے جاتے ہیں، کبھی 70، کبھی 80، کبھی 85، کبھی 90، بس اس طرح کے لکھے جاتے ہیں، اور ان کی قرآن اندازی ہوتی ہے، اور ان کے بارے میں کئی واقعات ہیں کہ تعویذ کا چمڑا رہتا ہے، تعویذ نکل جاتا ہے، یا تعویذ اوپر نیچے ہو جاتا ہے، یہ واقعات بہت زیادہ ہیں۔ 29 کی رات کو میں سب سے مصافحہ کروں گا، آپ سے مصافحہ کروں گا، میں مصافحہ نہیں کروں گا، کملی والے کے مہمانوں کو سے کی ہاتھ کی برکتیں لوں گا، خیال کرنا، آپ کے ہاتھ کی برکتیں۔ میں جب بھی مصافحہ کرتا ہوں، میں اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، کون تیرا دوست ہے جس کے ہاتھ سے میرا ہاتھ لگا؟ میں اپنے بچوں کے چہرے پہ، سر پہ ہاتھ پھیرتا ہوں کہ بیٹا یہ برکتیں ہیں ان اللہ کے مہمانوں کی۔ کون ان میں ولی ہے، کون قطب ہے، کون غوث کلندر، کون نجیب ابرار، کون صادقین میں سے ہے، صالحین میں سے ہے، اللہ کے قریب کون ہے، کون اللہ کا دوست ہے، کس کے ساتھ اللہ کا قرب ہے، کس کے ساتھ اللہ کا تعلق ہے، کون ہے؟ ہر طاق رات میں پیکج ہیں، حیرت انگیز دنیا ہے، اور آخری عشرے میں چاند رات تک آپ نے قیام کرنا ہے، اور آپ خوش قسمت ہیں، آپ یہ سارے روحانی پیکج پا، جھولیاں بھر، برکتیں پا، بستے بنا، گٹھنیاں بنا، سر پہ تاج دھر کے جب اپنے مقام پہ جائیں گے، گھروں میں جگمگ ہے، کھیتوں میں جگمگ ہے، فیکٹریوں میں، دکانوں میں جگمگ ہے، رزق کی، عزت کی، برکت کی، صحت کی، تمندری کی، خوشحالی کی، مبارک ہو، جگمگ ہے، رحمت راحت ہے، عطا برکت ہے، کرم اور شفا ہے۔ کہاں کہاں سے موتی ڈھونڈے، کہاں کہاں سے لیے، اور مجمع کو آ کے دے دیے، سارا دن شکر ہی پیک کرتے رہے بیچارے، کئی دنوں سے آپ کے لیے شکر پیک کر رہے ہیں، ابھی بیری کے پتے دیے تو بیری کے پتے ہی پیک کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، خدمت کیے جا رہے ہیں، کتابیں ہیں، کتابیں چھاپ کے دی جا رہی ہیں، کٹورے بنا کے دیے جا رہے ہیں، تھیلیاں سی کے آپ کو دی جا رہی ہیں۔ کیوں؟ شاہی مہمانوں کو خود تکلیف کیوں ہو؟ شاہی مہمانوں کو تو میزبان سب کچھ دیتا ہے، یہ میرے ذمہ ہے، آپ شاہی مہمان ہیں، آپ کی نسبت اللہ اور اس کے حبیب کے ساتھ ہے۔ آپ فاروق اعظم صدیق اکبر حیدر کرار کے مہمان ہیں، حسین حسنین کریمین کے مہمان ہیں، عقیل کے مہمان ہیں، عباس کے مہمان ہیں، آپ کی نسبتیں بہت اونچی ہیں، آپ تو شاہی مہمان ہیں۔ تو شاہی مہمانوں کو خود اٹھنے کی تکلیف نہیں دی جاتی، ان کے پاؤں پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے، آ جائیں سحری کر لیں، پاؤں پکڑ کے آ جائیں، افطاری کر لیں، آ جائیں، آپ کے لیے چائے تیار ہے، آپ کے لیے کھانا تیار ہے، آپ تناول فرما لیں، آپ کے لیے پنکھے ہیں، جنریٹر کی سہولت ہے، لائٹیں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے احساس کے لیے، آپ کے بیت الخلا ہم خود دھو رہے ہیں، آپ کے لیے نظام روشنی اور صفائی کا، ہواداری کا کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ شاہی مہمان ہے، شاہی مہمان، آپ کو تو دیکھنا ثواب ہے، میں وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں آپ کو تسلی کے لیے نہیں کہہ رہا، کو تو دیکھنا ثواب ہے، آپ سے ہاتھ ملانا، میرا جی چاہے میں سب سے ہاتھ ملاؤں، بعض اوقات لوگ بھاگتے ہیں ہاتھ ملانے کے لیے، میں مشورے کر رہا ہوتا ہوں، یہ شعبہ کیا ہے، یہ شعبہ کیا ہے، یہ شعبہ کیا ہے،
آج کے پکوڑوں پہ میں نے اچھی خاصی میری طبیعت خراب ہوئی، آج کے پکوڑوں کی کوالٹی پہ میں نے ان سے کوئی موازنہ نہیں کیا، آج کی کوالٹی پہ میں نے کوئی ان کو قبول نہیں کیا، میرا احتجاج تھا کہ آج کے پکوڑوں کی کوالٹی میں نے نہیں مانی۔ میرا سارا دن یہی رہتا ہے ان کا بھلا ہو، میری کڑوی کسائی سنتے بھی ہیں اور اچھا کہتے ہیں، چلو یار ہے کیا کریں، چنگیا یا مندیاں چنگا مندہ یار جیسے بھی آنی بھامی سونیاں۔ یہ سب شاہی مہمانوں کے لیے، یہ ساری لڑائی جھگڑے سے مراد ایک دوسرے سے مذاکرہ، لڑائی جھگڑے سے مراد، یہ سب شاہی مہمانوں کے لیے ہے۔ آپ شاہی مہمان ہیں، آپ کو احساس ہے کہ آپ کی عظمت کیا ہے، آپ کا وقار کیا ہے، آپ کس مقصد کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ آپ کا مقصد ایک ذات کی طلب ہے، آپ کا مقصد اللہ کا نام، اس کی سچی راحتیں رحمتیں پانا ہے، جھولیاں بھرنا ہے۔ تو جس مقصد کے لیے آئے ہیں تو اس مقصد کے لیے اللہ بھی آپ پہ توجہ کرتا ہے۔ مسافر پردیسی ہے، 2 پڑھ، جماعت ہو رہی ہے 4 پڑھ لے، اگر تیری جماعت نہیں 2 پڑھ، اللہ بھی رعایت کرے، آپ کا احساس کرے۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کا احساس نہ رعایت کرنے والا؟ آپ کا بڑا مقام ہے۔ آئے آپ پھر شکر کا عمل کرتے ہیں، بڑا طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے، اور اس کے اندر بہت قوت ہے۔ کتنے خوش قسمت ہیں، چاند رات تک کے عمل کے لیے اپنے آپ کو آپ نے راضی کیا۔ من کہے گا ابھی جا، تن کہے گا ابھی جا، اس کو سمجھا رہے ہیں ٹھہر جا۔ ساری عمر یہی سڑکیں گلیاں بازاریں تو دیکھی ہیں، اب تو اس جسم کو کہے سننا ذرا غور سے، ایک موٹی دے رہا ہوں، ذرا غور کرنا، ذرا توجہ کرنا۔ اے جسم مان جا، ساری عمر قبر میں سونا ہے، ساری عمر تنہائیاں تیرا ورثہ ہے، ساری عمر تنہائیاں تیری زندگی ہے، ساری نسلوں تک کے تنہائیاں مٹ جانا تیری مقدر اور نصیب میں ہے، باقی رہنا صرف اللہ کو زیبا ہے۔ جسم مان جا، اپنے آپ کو کہہ دے مان جا، اور مجھے رمضان تک، چاند رات تک کے لیے نہ چھیڑ، مجھے چاند رات کے لیے زندگی کی ان راہوں کو سچا بنانے دے۔ میں بڑا بکھرا ہوا آیا ہوں، بڑا ٹوٹا ہوا آیا ہوں، در ہر کے ٹوکرے کھا کے آیا ہوں۔ اے من، اب مجھے، اے نفس، اے شرارت، مجھے نہ چھیڑ، مجھے نہ ہرا، میں بڑا ٹوٹا ہوا ہوں، میں ٹوٹا ہوا ہوں۔ تسبیح خانے نے مجھے سہارا دیا ہے، آسرا دیا ہے۔ اپنے آپ کو روز سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو روز سنبھالتے ہیں، روز سنبھالتے ہیں، اور روز اپنے آپ کو سنوارتے ہیں۔ یہ زندگی کا سب سے بڑا جہاد ہے، نفس کے خلاف جہاد اکبر ہے، یہ جہاد کرتے ہیں روز۔ آپ مجاہد ہیں، آپ کا اللہ کے ہاں مقام ہے۔ آئیں پھر اس شکر کو دائیں ہاتھ میں لیں، کھولنا نہیں ہے، خیال کرنا چٹائیوں پہ نہ گرے، دریوں پہ نہ گرے، اس کو دائیں ہاتھ میں لینا ہے۔ ابھی ہم نے آپ بہت سے عمل کرنے، آج ہمارا حروف تہجی والا عمل بھی ہے، ہمارا کشکول والا عمل بھی ہے، ہمارا مجرمانہ حاضری کا عمل بھی ہے، آج ہمارے سوال و جواب کی نشست بھی ہے۔ یہ شکر کا عمل بہت طاقتور عمل ہے، اور اس میں ایک لفظ ہے بدو ہوا۔ عبرانی اور سریانی زبان کے پرانے لفظوں میں، کتابوں میں مستند ثبوت کے ساتھ اس دور کا یہ اسم اعظم ہے، اور اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ حل المشکلات کے لیے، حاجات کے لیے، بیماریوں پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، ناکامی اور حالات کی سختیوں کو ختم کرنے کے لیے، حاسد اور دشمن اور شر پسندوں کے دفیع کے لیے، اور تدبیر کے جال کو توڑنے کے لیے۔ اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ اس کو دائیں ہاتھ میں رکھیں گے اور میرے ساتھ توجہ سے پڑھیں گے، اور پھر اس کی ترکیب میں نے بتائی ہے، اس کو ساتھ رکھیے گا پیکٹ پھٹ نہ جائے۔ جب عید کے بعد گھر تشریف لے جائیں، اس کے 40 حصے کریں، اس میں اور شکر ملائیں، اور کیڑے مکوڑوں کے بلوں میں حفاظت سے رکھیں، صاف جگہ پہ پاؤں نہ آئے، اور رکھتے ہوئے اپنی حاجت بیان کر دیں۔ یہ میری حاجت ہے، یہ میرا درد ہے، اے اللہ کی بے زبان مخلوق، میری حاجت، میرا درد۔ میرے پاس رمضان کے لنگر کے پیسے نہیں تھے، کہاں سے لاؤں؟ کئی سال پرانی بات ہے، خرچہ ہے، 4 مہمان آ جائے تو ہزاروں کھل جاتے ہیں، یہاں دن رات کا پیسے نہیں تھے۔
میں نے کیا کیا؟ کراچی گیا، ٹرک لیا چاولوں کا، پورا ٹرک، ایک بڑا جہاز، چھوٹی لانچ، چھوٹا جہاز، بڑی کشتی، اس پہ ڈالا ٹرک اور اس کو دور لے گیا جہاں شفاف پانی، آلودہ پانی سے آگے شفاف پانی، مچھلیاں بھاگتی پھر رہی ہیں، اور پورا ٹرک ڈال دیا چاولوں کا، اس میں سمندر میں پورا ڈال دیا، اور کہا آپ دے، میں کہاں سے لنگر کھلاؤں؟ تیرے بندے مخلوق میرے پاس رجوع کر کے آتے ہیں، مجھے صبح شام کی سحری بھی مانگتے ہیں، مجھے بجلی بھی مانگتے ہیں، پانی بھی مانگتے ہیں، گیس بھی مانگتے ہیں، مجھ سے سارا ایندھن مانگتے ہیں، میں کہاں سے لاؤں؟ دے دیا اس نے۔ اب آپ کہیں گے کہیں سے چندہ ہو جاؤ، اب آپ دوربینیں بنائیں گے کیونکہ اللہ کی مدد کو غیب سے آنے کا ہم نے اصل میں تجربے ہی نہیں کیے، تو پھر انسان اپنے اندازے لگاتا ہے۔ کئی عقل کل بیٹھے ہوتے ہیں، کئی سیانت المسلمین بیٹھے ہوتے ہیں، کئی امام العاقلین بیٹھے ہوتے ہیں، وہ کہتے کہاں سے آیا؟ سیانت المسلمین ہیں، مسلمانوں کے سیانے لوگ، یہ تو لنگر کہیں اور سے ملتا ہے، ورنہ آپ نے کئی جگہ دیکھا 10 روپے جمع ہو رہے ہوتے ہیں، 100 روپے، 10 روپے، 50 روپے۔ دنیا ابھی بھی پریشان ہے، کہاں سے آ رہا؟ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بُدُّهُ، اور اس کے ساتھ جب پڑھیں گے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو، بسم اللہ کی ایک طاقت اور کائنات ہے، اور اس کے اندر ایک تاثیر ہے، اور اس کے اندر ایک قوت ہے، اور اس کے اندر ایک عظمت ہے، اور اس کے اندر ایک وقار ہے۔ کہ لوگ دیوانے ہیں جو سارا انتظار کرتے ہیں یہ روحانی پیکجوں کا، تاثراتوں کا، اور دیوانے ہو کے یہاں آتے ہیں، اور پوری دنیا اس وقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، پوری دنیا۔ اگر آپ کے پاس پوری دنیا میں شکر نہیں، چینی سامنے رکھ لیں، نیت کر لیں، اتنی شکر چینی پہ یہ عمل کر لیں پوری دنیا میں، وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیں، انشاءاللہ پوری دنیا جتنی بیٹھی ہے ہمارے ساتھ وہ بھی اس عمل میں شامل ہے، اور ان کو بھی یہی تاثیر، یہی طاقت، یہی کمال، یہی برکت، یہی رحمت، یہی عزت، یہی عظمت اور یہی وعدے اللہ کے انشاءاللہ ان کے ساتھ بھی ہے۔ آئیں دائیں ہاتھ میں لے کے سر جھکا کے پوری توجہ سے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بدو ہو۔ الحمدللہ، اللہم تقبل، مبارک عمل ہے، بابرکت عمل ہے، سعادت مند لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ ناخن کا عمل ہے، اور جو ناخن نہیں کاٹ کے لائے ان سے عرض یہی کروں گا اپنے جو ہاتھ پاؤں کے موجودہ ناخن ہیں ان کی نیت کر لیں، اور پھر اپنے مقام پہ جب واپس جائیں گے کاٹ کے سفید کپڑے، ٹشو یا کاغذ میں سامنے رکھ کے
اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ ایک تسبیح پڑھیں گے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنی مشکل مقصد پریشانی، اپنی بیماریوں تکلیفوں دکھوں، اپنے جادو جنات اثرات بندشوں، اپنے حالات سختیوں، ان سب کا تصور کر کے پڑھیں گے اور پھر دفن کریں گے۔ اور جو ابھی عمل ہو رہے یہ بھی ابھی جو عمل ہو رہا یہ بھی اپنے پاس رکھیں گے، جب اپنے مقام پہ جائیں گے رمضان کے بعد پھر اس کو دفن کر دیں گے۔ ان کا تو ابھی عمل ہو جائے گا، جن کے ہاتھ میں ناخن ہے وہ پھر وہاں جا کے کر کے اس کو دفن کریں گے۔ تو ناخن ہاتھ میں لے لیے اور اپنی بیماریوں کا، دکھوں کا، پریشانیوں کا پہلے ناخن کا عمل ہوگا پھر بالوں کا عمل ہوگا۔ پریشانیوں دکھوں کا تصور کرتے ہوئے ناخن پہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھیں سر جھکا کے توجہ سے دھیان سے اپنے دکھوں بیماریوں تکلیفوں کا سخت تصور کرتے ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت طاقتور عمل ہے، بہت طاقتور عمل ہے۔ روگوں، دکھوں، پریشانیوں، جسم کے بال بال، انگ انگ، حصے حصے سے تکلیفیں، مشکلیں، بیماریاں، دکھ دور، دکھ دور، دکھ دور۔ الحمدللہ الحمد۔ بال آپ کے پاس ہوں گے، اگر نہیں ہے تو اس کی بھی نیت یہی ہے، جب کنگا دیں گے، کوئی بھی کنگا دیں گے، آپ کے بال ہاتھ آئیں گے، ان کو ہاتھ میں سامنے رکھ کے ایک تسبیح پڑھ لینی ہے، یا مانے ہوگی، یا مانے۔ اے جادو کو منع کرنے والے، جنات کو منع کرنے والے، اے میرے دکھوں کو منع کرنے والے، اے میرے روگوں کو منع کر کے ختم کرنے والے، اے میرے مسائل کو
اپنی طاقت سے منع کرنے والے، اے میری مشکلات، قرضوں اور بیماریوں کو اپنی قوت سے ختم اور منع کرنے والے، اے اللہ مجھ سے کوئی چیز منع نہیں ہو رہی، میں تھک گیا ہوں، لڑ لڑ کے جنگیں تھک گیا ہوں، حالات کی جنگیں، مسائل کی جنگیں، دکھوں کی جنگیں، تکلیفوں کی جنگیں، ساری عمر جنگیں ہی جنگیں لڑی ہیں اپنی اپنی طاقت سے۔ ان ساری جنگوں، ان سارے حاسدوں، ان سارے کینہ پروروں اور ان سارے کتمیر کے جالوں کو توڑ دے اور منع کر۔ یا مانے ہوں، کوئی بیماری، کوئی تکلیف، کوئی روگ، کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی حاسد، کوئی کینہ پرور، اور اپنی طاقت اور اپنے نام کی برکت سے ان ساری چیزوں کو توڑ دے، منع کر دے، ختم کر دے۔ یا مانے ہوں، یا مانے ہوں۔ تو بالوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں رکھیں، تصور میں، خوب توجہ میں، اور پھر اس کے بعد ان کو اپنے واپس جب جائیں گے دفن کر دیں، پڑھیں ڈوب کے، ان مصیبتوں، پریشانیوں، ان دکھوں، حالات کا تصور کر کے سر جھکا کے پڑھیں یا مانے ہوں۔ اور یہ عمل ہر حالت میں ہو سکتے ہیں، تینوں عمل۔ اللہ پاک کی رحمت ہو آپ پہ ہمیشہ، کرم ہو، بہت بابرکت عمل، بہت مبارک عمل، بہت سعادت مند عمل۔ اب نقش لکھیں گے، روز نقش لکھتے ہیں اور روز اس نقش کو پر کرتے ہیں۔ آج ہمارا نقش لام ہے اور یہ 2 لام ہے، 2 لام ہے، اور دونوں لام آج ہم نے اکٹھے پر کرنے ہیں۔ اور قرآن پاک میں ان لام کا جو تذکرہ آیا ہے قرآن پاک میں 34,310 مرتبہ لام آیا ہے، اور اس کی اتنی طاقت، اتنی تاثیر ہے، اتنی قوت ہے۔ جن کے پاس مجبوراً نقش نہیں، دائیں انگلی سے بائیں ہتھیلی پر لام لکھے
اور اپنی حاجت، اپنا تصور، اپنی مشکل پریشانی کا تصور کرتے رہیں لام لکھتے ہوئے، عمل میں شامل ہوں تاکہ عمل کی برکتوں سے محروم نہ ہوں۔ پوری دنیا میں جہاں مخلصین بیٹھے ہیں وہ بھی اسی طرح اسی عمل میں شامل ہوں، لکھنا شروع کریں لام، اور ساتھ ساتھ لام دل بولتے بھی جائیں، دل میں پڑھتے بھی جائیں اور لکھتے بھی جائیں اپنی حاجتوں کا تصور کرتے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تونگری کشکول کا عمل جس کے اوپر 45 بار یا قادر ہو یا نافع ہو، اللہ اللہ اللہ، صرف 45 بار پڑھنا، اللہ کی طاقت، اللہ کی قوت، اللہ کا جلال اور کمال متوجہ ہوتا ہے، مسائل حل، مشکلیں دور، ناکامیاں ختم، دل کی مرادیں پوری۔ اور گٹھلیاں کون سی ہیں؟ وہ گٹھلیاں جس پہ لاکھوں کروڑوں ذکر، اعمال، تسبیحات پڑھے گئے۔ اللہ اکبر۔ تاک رات میں یہ عمل کرنے والے کیا نصیبوں والے، کیا برکتوں والے، کیا خوش نصیب ہیں، کیا سعید اور سعادت مند لوگ ہیں۔ یہ کیا مبارک عمل، کیا سعادت مند سعید عمل ہے۔ یا قادر ہو یا نافع۔ اس کے بعد گٹھلیوں کو ہاتھ مار کے بدن پہ اس کی برکتیں لیں گے، دائیں بائیں ہاتھ میں پکڑیں گے کشکول کٹورا، اور دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے 45 بار پڑھیں گے، دل کی گہرائیوں سے ڈوب کے اپنے مسئلے، مشکلیں، پریشانیوں، ناکامیوں کا تصور کرتے ہوئے یا قادر ہو یا نافع ہو، اور کتمیر کے جال کو توڑنے کا سخت تصور کرتے پڑھیں۔ مجرمانہ حاضری کہ مولا مجھ سے بڑا کوئی مجرم نہیں، بس تیری بارگاہ میں مجرم بن کے آیا ہوں۔ خود ہی کہتا ہے اگر رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل تو بنا لو، پھر بھی میں قبول کر لوں گا۔ اے اللہ، مجرمانہ حاضری اور مجرمانہ شکل بنا کے تیری بارگاہ میں آ کے نا، پھر تجھے تیرے ناموں سے پکارتا ہوں اور تیرے طاقتور ناموں سے پکارتا ہوں، اور ان ناموں سے پکار کے میں بیماریاں، دکھ، تکلیفیں، مشکلوں سے نجات بھی چاہتا ہوں، تیری دوستی، تعلق اور تیرا تعارف بھی چاہتا ہوں۔ اے سخی آقا، میری حاضری کو قبول فرما لے۔ مجرمانہ حاضری میں اللہم بسم کا کہف کتمیر توجہ سے پڑھیں، سر جھکا کے پڑھیں، اپنے دکھ، بیماریوں، تکلیفوں کا تصور کر کے، اور کتمیر کے جال کو توڑ دیں، توڑ دیں، توڑ دیں۔ اللہم بسم کا کہف کتمیر، اللہم بسم کا کہف کتمیر۔
آمین.